सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है जनाब ख़त्म नबूवत। ना वहाँ पे कोई ऐसी परेशानी है कि लोग खुदकशी कर रहे, ना बिजली का प्रॉब्लम है, ना बिजली के बिलों का प्रॉब्लम है, ना आटा चीनी कोई मसला नहीं है। ख़त्म नबूवत इस वक्त ऐसा लोगों के दिलों में और दिमाग में सवार हो चुका है कि पार्लियामेंट में वो लोग भी ये बातें कर रहे हैं जो खुद, अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह पार्लियामेंट में पहुंचे। पहले ये पार्लियामेंट में सुन ले क्या कह रहे साहब जी। जनाब स्पीकर, ये है कि खत्म नबूवत के हवाले से इसी मोअज़्ज़ज़ ज़बान ने आज से 50 साल पहले कानून पेश किया था और अहमदीस को गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया था। तो हमारी तजवीज़ है जनाब स्पीकर की यहाँ पे हम लोग उस चीज को 7 सितंबर के दिन यहाँ पे इजलास जरूर होना चाहिए और उसके दिन यहाँ पे हम लोग इसको रेजोल्यूशन के तहत लाएं। अच्छा, ये डेस्क बजाए जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा इन लोगों के बारे में आपको बता देता हूँ। पहले तो ये बता दूं, मोअज़्ज़ज़ ये जो बैठे हुए लोग ये अपने आप को समझते हैं कि जो मलाई है ना, जो मज़हब को भी समझती है, जो इंसानियत को भी समझती है, जो अखलाकियात को समझते हैं, वो इस कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं और ये बता रही है कि उस वक़्त 50 साल पहले जो लोग थे वो भी बड़े अजीम थे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि आज पाकिस्तान में हर तरफ तरक्की है। किस चीज़ की तरक्की है? झूठ, फरेब, बेईमानी, धोखाबाजी, ज़िना। और ये अगले दिन ही ये जो साहब अभी तकरीर यहाँ पे कर रहे थे, इन्हीं की टीम के लोग वहाँ पे इस्लामाबाद में उन्होंने पकड़े हैं। वो औरतें मर्द क्लब में नंगे उन्होंने पकड़े हैं, कोई कपड़े नहीं थे उनके बदन पे। मगर ख़त्म नबूवत जो है वो बड़ा ज़रूरी है जी। कब्रों से लाशें निकाल के ज़ना, कभी कोई कारनामा इनका, कोई इनको भीख नहीं देता, कोई इनको मुंह नहीं लगाता। जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं, ये कहते हैं कि ना, वज़ीर आज़म कह रहा था वो समझते हैं कि मांगने वाले आ गए। मगर ख़त्म नबूवत पे इनका सबका यकीन। और ये बता रहे साहब कि अहमदिया को गैर मुस्लिम करार दिया था, तो आपने मुसलमानों वाले कौन से काम किए ये आज बताइए। आपने कौन सी इस्लाम की खिदमत की? आपके उलमा ने कौन सी इस्लाम की खिदमत की? अगले दिन ही ये खबर आ रही थी कि 150 बच्चों के साथ 7 उलमा ने ज्यादती करते रहे। ये अखबारें भरी पड़ी हैं, मगर ख़त्म नबूवत पर उनका यकीन है। ये जो साहब पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे हैं, जो डेस्क में जा रहे हैं, इनको अभी तक ये नहीं पता कि ये आए कैसे हैं यहाँ पे। इनको पता ही नहीं था कि हमने पार्लियामेंट में पहुंच जाना, और फिर इनको वहां पहुंचवा दिया गया। और ये यहाँ आके तो इनको ये भी नहीं पता होता कि क्या यहाँ मकसद है इनका, आज कौन से बिल पास करने हैं। ऊपर से एक ऑर्डर आता है, वहां से जनाब बिल पास कर दिया, सेनेट में आया। अगर किसी ने जनाब आप बगैर इजाजत के जुलूस में हिस्सा लिया, 3 साल जेल होगी। पुरअमन जुलूस में भी नहीं हिस्सा ले सकते। खुद इन लोगों के पास कोई दिमाग नहीं, ना इनको मेरा ख्याल है कि दिमाग खर्च करने की जरूरत है, क्योंकि इसी तरह के जाहल लोग जो है वो फैसले करते हैं बैठ के लोगों के मजहब के। लोगों को बताते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो जब इनसे को पूछा जाए जनाब आप यहाँ पे आए कैसे, फॉर्म 45 47 जरा बताइए, तो वहां पे इनको पता ही नहीं होता। पहली चीज तो ये है कि ये दयानतदारी से वहां पे पहुंचे ही नहीं, ये बेईमानी के साथ वहां पे पहुंचे हुए हैं। और वहां पे आपका ये फजल रहमान भी कहता है ये जाली पार्लियामेंट है, जाली तरीके से ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग आके तो दूसरों को बड़े फख्र के साथ बता रहे कि 50 साल होने वाले, हमने कौम की बड़ी खिदमत की। 50 साल में पाकिस्तान में जनाब हर तरफ दूध शहद की नहरें बह रही हैं। कोई खालिस चीज़ लेनी हो, खालिस दवाई लेनी हो तो वो रबुआ जाना पड़ता है। इनके उलमा बताते खालिस दवाई लेनी हो तो रबुआ जाना पड़ता है। और ये जनाब आके तो भाषण दे रहे हैं कि ख़त्म नबूवत के ऊपर जनाब हम उस दिन इजलास बुलाएंगे। कोई कह रहा हम उस दिन जलसा करेंगे, कोई कह रहा हम उस दिन जनाब जश्न मनाएंगे। और मकसद यही है कि फितना और फसाद फैलाना। इस पार्लियामेंट से आप मुझे बताइए आज तक कौम के लिए कौन सा फैसला हुआ? कोई ईमानदारी से बताए, अदल से आके बताए कि कौन सा फैसला इन्होंने किया जो अवाम के लिए हो।
جس سے عوام کے مسائل حل ہوئے ہوں. تو یہ اپنے لیے آتے ہیں, یہ ٹیکس وغیرہ جو لگاتے ہیں اسی لیے لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس جناب پیسہ پوسا آتا جائے. یہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خرچہ کتنا ہے اور ان کا فائدہ ایک آنے کا بھی نہیں. ان کے بجلی کے بل فری, ان کی گاڑیاں فری, نوکر چاکر فری, ہر چیز ان کی فری. کون دیانتداری کے ساتھ وہاں پہ اپنا کام کر رہا ہے؟ کون سا ادارہ دیانتداری کے ساتھ ملک کے ساتھ وفادار ہے؟ آئے دن ان میں سے غدار ہے, روزانہ یہ بکتے ہیں, روزانہ خریدے جاتے ہیں. اس سے تو جانور اچھے ہیں جو قربانی کی آپ خریدتے ہیں, خرید کے ان کی قربانی تو دے دیتے ہیں نا, ان کی تو قربانی بھی نہیں دے سکتے. روزانہ ان کے سودے ہوتے ہیں, کبھی کسی پارٹی میں کبھی کسی پارٹی میں, اور آ کے یہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ آپ مسلمان ہیں. کیا بات ہے جب, کیا زبردست لوگ ہیں. ان میں سے کسی کو پوچھ لے جا کے, کسی یہ پچھلے دنوں نماز جنازے کی ایک ویڈیو تھی, کوئی اللہ اکبر کسی طرح کر رہا تھا, کوئی اللہ اکبر کس طرح کر رہا تھا, کسی کو پتہ ہی نہیں. نہ دین سیکھ سکے نہ سیاست سیکھ سکے, اور جھوٹ فریب کے لیے یہ لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں. لوگوں کی بچیوں کو اٹھانا, لوگوں کی بچیوں کے ساتھ ظلم کرنا, کہ کوئی ان کے محلے میں کوئی بات غریب کر لے ویسے اس کی لاش آپ کو ملے. یہ قاتل, یہ درندے, یہ آ کے معزز وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے. وہ اس وقت کے تھے, ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہی رہتا ہوں کہ وہ تو ضیاء الحق نے بھی کہا تھا کہ یہ زانی شرابی, ساری دنیا کہہ رہی تھی. پھر جن لوگوں نے یہ کام کیے ان کی آپ نے کیا عزت کی. میں نے یہ پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کے لیے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ جناب اسے کوئی پھولوں کے ہار پہنائیں, کوئی اس کے لیے ایسا عالیشان بندوبست کریں, عزت کی زندگی دیں. بھٹو صاحب کے اوپر آپ نے ڈال دیا, وہ بیچارے کو ذلیل کر کے جیل میں ڈال کے, بعد میں جس طرح کی اس کی موت ہوئی وہ سب کے علم میں. کس طرح اس کو مارا انہوں نے, علماء نے. یہ علماء ہی تھے. کدھر کیا تھا وہ آپ کا جناب پارلیمنٹ جو کہہ رہا تھا کہ بڑے کارنامے ہم نے کیے, ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. وہاں بنگلہ دیش میں آج بھی ان کی داستانیں لکھی جا رہی, آج بھی لوگ ان کو کس طرح یاد کرتے ہیں. کہاں لکھا ہوا اسلام میں کہ اگر آپ محافظ ہیں, آپ چوکی دار ہیں, تو آپ لوگوں کی عورتوں کی عزت سے جا کے تو وہ لوٹتے رہے اور ان کو ذلیل و رسوا کرے؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ وہ ایک کارنامہ مجھے بتا دیجئے. چلو 75 سال چھوڑو, 50 سال میں بتا دو کہ کون سا کارنامہ انجام دیا جس سے پاکستان آگے گیا. ایک بتا دو, آپ کو نہیں ملے گا. جو بھی آیا, کسی نے کہا یہ ڈیم چاہیے, پیسے اکٹھے کرو, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. پاکستان وہی کہا بھائی اپنا. کل فضل الرحمان کہہ رہا تھا نا, انڈیا بھی ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا. انڈیا کے خزانے کو دیکھ لو, انڈیا ہمارے ساتھ مولانا صاحب آزاد ہوا, مگر انہوں نے وہاں پہ ختم نبوت کے لیے ایسے قوانین نہیں بنے کہ تو عیسائی, تو کافر, تو مسلمان, یہ چیزیں نہیں بنی. انہوں نے کام کی طرف دھیان دیا, اپنی ترقی کی طرف دھیان دیا. آج پورے یورپ میں جائیں, ہر جگہ پہ آپ کو انڈین ملیں گے, ڈاکٹر بھی, وکیل بھی, تمام شعبوں میں وہ لوگ ملیں گے, آئی ٹی میں ملیں گے. ہمارے کہاں ملیں گے؟ ہمارے تو ختم نبوت کے نام پہ پائلٹ بھی جعلی, پائلٹ جعلی. یورپ میں وہ آنے نہیں دیتے, یہ وہ کہتے یہ جعلی. یہ آپ نے دیا, اسٹیل مل ختم, موٹر وے گروی. ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کراچی کا ایئرپورٹ بھی گروی, لاہور ایئرپورٹ گروی, بعد میں عوام بھی گروی. عوام کو تو پتہ ہی نہیں, بچوں کو جی کہ وہ بچہ پیدا آج پاکستان میں ہو رہا ہے تو اس کے اوپر قرضہ کتنا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو آگے وہاں پہ جعلی جو لوگ بھی یہ بیٹھے ہوئے, سب سے پہلے تو پارلیمنٹ میں وہ لوگ ہیں جن کو دین کا علم ہو. دین کا علم کہاں سے آئے گا؟ دین سکھانا کسی نے؟ علماء نے, جو 150 بچوں کے ساتھ زیادتی کی اور 7 علماء کا نام آ رہا وہاں. انہیں تو زیادہ ہی ہے, کچھ کو ادھر ادھر کر دیتے. پولیس اسٹیشن چلے جاؤ, رشوت کے بغیر آپ کا کام نہیں چلتا. آج تھا کہ عورتیں بھی رشوت پولیس والی لے رہی ہے. کوئی چیز بتاؤ تو صحیح نا. دہشت گردی کی طرف آ جاتے ہیں. بلوچستان ہے, وہاں پہ روزانہ دہشت گردی ہوتی ہے. ایک قوم ہم نہیں بن سکے. کسی کو بلوچی بنا دیا, کسی کو سندھی بنا دیا, کسی کو خیبر پختونخوا بنا دیا, کسی کو کافر بنا دیا. سارا دن یہی دکانداری چلتی ہے.
50 سال جشن منائیں گے، 50 سال اگر شرم ہو، پتا ہو کسی کے اندر عقل تھوڑی سی بھی ہو تو اس کو پتا چلے کہ 50 سال پہلے جو فیصلہ ہوا تھا ہم ایک قوم نہیں بن سکے، اور جتنا مذہبی طور پہ یہاں پہ نقصان ہوا ہے، آج دیکھ لے قوم کہاں پہ پہنچی ہے۔ آج بچوں کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اسلام میں ہے کیا ہے۔ تعلیمی معیار اپنا دیکھ لیں، تعلیمی معیار کی جو حالت ہے وہ دیکھ لے جا، اپنے بچے تو آپ باہر پڑھا لیتے ہیں، دوسرے ممالک میں، یورپ میں جو عام پبلک ہے اس کی حالت دیکھے کہ کس حالت میں ہے، وہ کہاں پہ پہنچ۔ تو یہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آ کے ذرا ادھر ان کو کہیں جی جناب ٹھیک ہے، ختم نبوت ٹھیک ہے، آپ نے اچھے فیصلے کیے، سب کے سر پہ قرآن مجید رکھے، انہیں پوچھے کہ آپ کس طرح پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں، اور دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس میں آ کے بات کریں گے، کہیں تو جھوٹا بھی اٹھا دیں گے، مگر اس کے باوجود بھی آپ کو پتہ چل جائے، کیونکہ جب قرآن کی تعلیم کا ان کو علم ہی نہیں ہے۔ حالت یہ ہے، عدالتوں میں روزانہ جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہے، گواہ بکتے ہیں، جج بکتے ہیں، وکیل بکتے ہیں، کیا نہیں آپ بیچتے وہاں، کون سی چیز نہیں بیچتے؟ آگے یہاں پہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، یہ اسلام تو نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اکثر کو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آخری نبی کون سے تھے، جائے میڈیا کی یہ دیکھ لے، سوشل میڈیا پہ جا کے 50 سال پہلے بھی ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیا، انہوں نے بھی بڑا کارنامہ انجام دیا، ہم بھی آج تک دے رہے، ملک کی عزت نہیں، سارا دن یہی کہتے ہیں کہ ملک نازک ہاتھوں میں ہے، نازک حالات میں جا رہا ہے، اور کوئی آ کے کہہ رہا ہے ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جہالت میں ترقی آپ نے کی اور اس میں آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ اس میں تو آپ کو میرا خیال ہے کہ میڈل شیڈل بھی ملنے چاہیے، جتنی جہالت میں آپ نے عوام کو میرا ترقی کا موقع دیا اور خود بھی کی، وہ آپ سب کے علم ہے۔ جھوٹی ایف آئی آر، وہ آئے دن یہ عمران خان 200 ایف آئی آر، کیا کیا پتہ ہی نہیں کسی کو، صبح سے شام تک یہی کام رہتا ہے، اس کی فلاں صوبے میں جا کے ایف آئی آر درج کرا، اس کی وہاں فلاں صوبے میں ایف آئی آر درج کرا دو۔ کل وہ ملکو یہاں پہ آیا ہوا تھا انگلینڈ میں، اس کو کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ گانے کا کیوں تبدیل کر دیا، کہتا ہے پاکستان جا کے دیکھو، وہ بتا رہا ہے پاکستان جا کے دیکھو، وہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ سچ بولنے والا بندہ پاکستان میں رہ سکتا، مجھے بتائیے؟ جھوٹ، یہ پیری فقیری اپنی دیکھ لیں، اس کی دکانوں میں جا کے دیکھے کیسے کھلی ہوئی ہر جگہ پہ پیروں کی فقیروں کی، وہ وہاں پہ جا کے قسمت آپ لوگ بدلتے ہیں، تو اپنے ملک کی کیوں نہیں ان سے قسمت بدلاتے؟ یہ شوف شوف ہے، دوسرے تیسرے ہیں، بڑے مذہبی ہیں، یہ کہتے جناب ہمیں سارا علم ہے، اور جب علم ہے تو ملک کا یہ کیوں حال ہوا، کیوں بیڑا گرک ہوا، آپ کا کیوں بیڑا گرک ہوا؟ 4 بندے آپ بیٹھ جائیں آرام سے، آپ بات نہیں کر سکتے، لڑائی شروع کر دیتے، یہ میڈیا پہ آ کے روزانہ آئے دن میلہ لگا۔ اخلاقی حالت یہ ہے کہ نہ پتہ ہے، کل وہ ایک نام آ رہا تھا ٹی وی اینکر ہے، اس کی گاڑی سے شراب پکڑی گئی، اس پر تبصرے ہو رہے، کبھی کسی مولوی کی گاڑی سے شراب پکڑی جاتی ہے، کبھی کوئی ٹون بادشاہ آ کے وہ اپنا ٹی وی پہ آ جاتا ہے کسی نہ کسی پروگرام میں، کبھی کوئی ٹون بادشاہ کہیں سے پکڑا جاتا ہے۔ اگلے دن میں دیکھ رہا تھا وہ عیسائیوں کے نام پہ لائسنس لے کے مسلمان شراب پی رہے، کیا یار زبردست قسم کا آپ نے اسلام پیش کیا ہوا ہے۔ وہ پولیس والے کو پکڑا تو اس نے بوتلیں لکائی ہوئی تھی، چھپائی ہوئی تھی، اس کو کہا نکالو، وہ کہتا نہیں یہ صاحب نے پی نہیں ہے، صاحب نے ٹون بادشاہ والا۔ اگلے دن وہ 6 بندے گاڑی کے نیچے دے دیے، ختم نبوت چل رہا ہے۔ اور خدا کے بندو، سب سے پہلے اسلام کو سمجھو، اسلام کیا چیز ہے۔ یہاں سعودی عرب جاتے ہیں نا بڑی تعداد میں عمرہ کرنے، حج کرنے، وہاں پہ آپ نے دیکھا کوئی ہے پیری فقیری، کوئی قبروں کو سجدے مردوں سے آپ جا کے مانگتے ہیں؟ کوئی کہیں عرس لگتا ہے، کبھی کوئی عرس لگتا ہے، چرسی شرابی کبابی سب وہاں پہ اپنا موج مستی کرتے ہیں، دھمالے ڈال رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، اور کہاں لگا دیا قوم کو؟ کون سے اسلام کی طرف آپ نے لگا دیا؟ ہر بندہ طبلہ سرنگی اٹھا کے اپنی دکان چمکا کے بیٹھا ہوا ہے، عورتیں بھی بھنگڑے ڈال رہی ہے، عرس ہے جی، کیا بات۔
آپ کو کس نے حق دیا کہ کسی کو آپ کافر کہے؟ پہلے تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے ذرا بتائیں نا آ کے کہ کس طرح آپ پارلیمنٹ میں کیسے پہنچے، یہ پہلے بتائیں۔ پہلا سوال تو بنیادی یہ ہے، جہاں پر آپ بیٹھے ہیں کس نے آپ کو ووٹ دیا؟ نہ امریکن کانگریس آپ کے الیکشن کو مانتی ہے، نہ آپ کی عوام جو جس کو ختم نبوت کے پیچھے لگایا ہوا وہ بھی نہیں مانتے کہ آپ صحیح طریقے سے وہاں پہ پہنچے۔ آپ خود بھی نہیں مانتے، آئے دن آپ کو آ کے بتاتے ہیں کہ اس طرح میں نے فون کیا فلاں جنرل کو اور اس نے کہا اچھا جی چینج کر دیتے ہیں نتائج۔ تو میں سارا دن ہی بولوں، لیکن میں یہ سوال یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہنچے کیسے پارلیمنٹ میں؟ یہ اپنی گریبانوں میں دیکھے جتنے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے، کوئی سچ بات کرے اس کو اٹھا لو، اس کا پاسپورٹ منسوخ کر دو، شناختی کارڈ کر دو، یہ کر دو وہ اور کچھ بھی نہیں آپ کے پاس۔ سارا دن یہی چیزیں آپ سینٹ میں بیٹھ کے اور پارلیمنٹ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ یار کس طرح کسی کو پریشان کرنا۔ یہ واحد ادارے واحد پارلیمنٹ ہے جو لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے بیٹھی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیں۔